कराची पर एक बड़ा अदालती कमीशन बनने वाला है। 92 ऑपरेशन के बाद क्या कुछ हुआ और अब क्या मामला है। सबसे अहम बात, कामरान टेसोरी को किसने मशवरा दिया है कि नौकरी पर बड़ी मुश्किल से लगे हैं। एक अहम 2 नए वज़रा की तैनाती और क्या MQM को नई वजारत मिलने वाली है, इस पर भी गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और फिर शेख मुजीब का घर जलाने का वाकया क्यों कर पेश आया और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह ऑपरेशन किसके खिलाफ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत अहम और बहुत अहम खबरों के साथ आपके साथ शरीके गुफ्तगू हूं। और हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन फौरन दबाइए। आज बहुत अहम मौज़ूआत पर मुझे गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपसे करना है। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े अहम मुतालबात किए गए हैं वो चौंका देने वाले हैं। यूं तो ये मुतालबात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को करने चाहिए थे, लेकिन ये मुतालबात उस जगह से सामने आए हैं कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये मुतालबात सामने आए हैं कि जनाब 92 का जो ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो कुछ भी मीडिया में दिखाया जाता था, MQM के लोगों की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती थी और उसके बाद MQM की मुख्तलिफ आबादियों से जो 2013 के बाद असला दिखाया जाता था और उसके बाद ये एक अहम नुक्ता कि जिनापुर का जो नक्शा बरामद करने का दावा किया गया था, ये तमाम के तमाम मामलात जो कि टीवी चैनलों पर बराह रास्त दिखाए जाते थे, इन सब पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। यह अदालती कमीशन इस बात का फैसला करे कि ये जो MQM या महाजिरों के मुतालिक जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था, ये तमाम का तमाम जो बकौल जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था जिसके ज़रिए महाजिरों को पढ़ी लिखी कौम की बजाय एक दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जाती थी, इस हवाले से जो मीडिया ट्रायल किया जाता था, उस मीडिया ट्रायल का अदालती कमीशन बनाया जाए। मुतालबा कहाँ से सामने आया है? ये बहुत अहम मुतालबा है और ये बहुत अहम मुतालबे के मैं आपको पसे पर्दा कुछ हकाइक बताने वाला हूँ, तहलका अंगेज स्टोरी देने वाला हूँ। ज़रा सुनते रहिए। फिर दरख्वास्त कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज आफाक अहमद साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो पीका कानून लाया जा रहा है और जिसके हवाले से आपके इल्म में होगा कि हम खुद यानी कि मैं खुद भी इस हवाले से अदालत में गया हूं और कल इस हवाले से हमारी पटिशन भी वहां पर जमा है, हम उस पर बात करेंगे। कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने मुझे भी हाजिर होना है और इस पर हमें बात करनी है। लेकिन इस पीका ऑर्डिनेंस की मजम्मत की है आफाक अहमद साहब ने, लेकिन इस आफाक अहमद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका मेन मुद्दा यह था कि जानबूझकर रियासत की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में महाजरों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के किया गया कि यहाँ पर ये लोग तमाम के तमाम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें तमाम हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल होती थी और इसका मकसद ये था कि महाजरों को दहशतगर्द साबित किया जाए। घिनौनी साजिशें की गई, उसकी हकीकत और इसके पीछे अज़ाइम को समझने के लिए अदालती कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है। पीका ऑर्डिनेंस जो आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ है वो ये है कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत से पहले यानी सोशल मीडिया से पहले होता यह था कि महाजिरों के ख़िलाफ़ हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था। तो उनके पास, महाजिरों के पास कोई और बात और कोई प्लेटफार्म नहीं होता था जहाँ से वो बात कर सकते थे। सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ है कि उस जगह पर अब आम आवाम का और आम महाजिरों का मौक़िफ़ भी जाने लगा है और सिर्फ सरकार की या हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती जो मामला चल रहे थे अब वो एक तरफा नहीं है। इसीलिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए, पीका एक्ट के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो लोग भी अपने असल हकाइक पेश करना चाहते हैं हुकूमती मशीनरी के अलावा उन सबको पकड़ा जाए। इसलिए वो इस पीका लॉ की मुखालफत करते हैं और इससे मुकम्मल तौर पर इसका इनकार कर रहे हैं। अव्वल बात जो उन्होंने कही, पीका क्योंकि जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ है,
پیکا کا ایکٹ آزادی اظہار کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. پیکا کا ایکٹ حکومت کی کرپشن اور غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام کی آواز دبانے کی کوشش ہے. اور آزادی اظہار ہر شہری کا آئین میں بنیادی حق ہے اور اس حق سے ہم کسی کو محروم نہیں کر سکتے اور ہم اس حق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. اسی کے زمرے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بھی پہلے منفی پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اس پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے کہ یہ واقعی میں کیوں کر سرکاری سرپرستی میں مہاجروں کے متعلق یہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ان کے ہاں سے پھانسی کے پندے ملتے ہیں، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بڑے اہم موقف تھا. حیرت انگیز طور پر انہوں نے وہاں پر تنقید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. پاکستان پیپلز پارٹی پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے اس پر دستخط کیے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جناب اس سارے پروپیگنڈے کا، حکومتی مشینری کے پروپیگنڈے کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ مہاجروں کو ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یعنی MQM پاکستان نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ وہ مدعا تھا کہ جو انہوں نے پیش کیا. شہرت کو بگاڑنا جسے آپ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑی وکٹم مہاجر قوم ہے. لیکن ہمارے پاس دو بڑی خبریں ہیں اس حوالے سے. اور کیا ہے آفاق احمد صاحب کے حوالے سے دو بڑی خبریں، یہ میں آپ کو دوں گا آگے چل کر، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑی باتیں بھی شروع کر دیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر آپریشن شروع ہو رہا ہے، اور یہ آپریشن شروع ہو رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف. ایک بار پھر 8 فروری کو، وہ دن کہ جب پاکستان میں پچھلے سال 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن کا انعقاد ہوا تھا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ فارم 45-47 ہو گئے تھے، 47-45 ہو گئے تھے، اور جو کچھ بھی دھاندلی کے واقعات ہوئے تھے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو اسلام آباد میں مظاہروں کی اور مختلف شہروں میں مظاہروں کی کال دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے. اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور چند وہ لیڈر کے جو واقعی میں تحریک انصاف کے، ورنہ یہاں تو کہا جاتا ہے نا کمپرومائز لیڈرز ہیں، کمپرومائز سمجھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ادھر بھی چل رہے ہیں ادھر بھی چل رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں بلکہ کسی اور کے خلاف وہاں پر ایک آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، خود BBC نے یہ اطلاع دی ہے کہ جناب وہاں پر اس طرح کا آپریشن کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کراچی شہر میں. اس حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ 8 فروری کو جماعت اسلامی بھی مظاہرہ کر رہی ہے، 8 فروری کو ممکنہ طور پر جمعیت علماء اسلام بھی مظاہرہ کر رہی ہے، 8 فروری کو تحریک انصاف بھی مظاہرہ کر رہی ہے. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 8 فروری کو ممکنہ طور پر کراچی سے تعلق رکھنے والی کچھ اور سیاسی جماعتیں، کوٹ ان کوٹ استعمال کر رہا ہوں، سمجھدار آپ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے، میرا کام خبر دینا ہے، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. کراچی سے تعلق رکھنے والی کچھ سیاسی جماعتیں بھی الیکشن میں جنہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے وہ بھی 8 فروری کو ممکنہ طور پر کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس الیکشن کے خلاف. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو لفظ استعمال کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور بڑی اہم خبر اور بھی دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا ہاں، وہ میری بات رہ گئی تھی آفاق احمد صاحب والی، تو چلیے وہ خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آفاق احمد صاحب کے متعلق یہ کہا تھا کہ انہیں چیئرمین بننے کی آفر نہیں کی بلکہ کسی اور نے کی تھی. خیر، اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے MQM پاکستان سے ایک تعلق رکھنے والے کے جن پر آج کل بڑی سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہے، ان سے کہا تھا کہ آفاق احمد صاحب کو 10 کلو جلیبی دی جائے بھجوائی جائے ان کی طرف سے. آفاق احمد صاحب نے اسے آج وہاں پر جو مختلف گفتگو ہوئی اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جلیبی آئی نہیں آئی، لائٹر موڈ میں ان سے پوچھا گیا کہ جلیبی آئی نہیں آئی. تو آفاق احمد صاحب نے ایک بڑی ہی عجیب بات کہی ہے، اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس پریس کانفرنس میں کچھ اور خبریں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا لیکن اس خبروں کے اندر اور بھی کچھ معاملات تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کامران ٹیسوری صاحب کی نوکری ہے، ان سے میں کیا کہوں، ویسے ہی مہاجروں کی نوکریاں مشکلوں سے لگتی ہے،
تو ابھی ان کی نوکری ہے تو انہیں کر لینے دیجیے. ابھی انہوں نے لفظ نوکری کا لفظ کیوں استعمال کیا سوچئے گا, کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب تو گورنر ہے, ظاہر ہے گورنر بڑا عہدہ ہے, اور وہ یہ کہتے کہ جناب ان کی نوکری لگ گئی ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ اب تو یہ کامران ٹیسوری صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ آفاق احمد صاحب نے کیوں ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی تو نوکری لگی ہوئی ہے, تو نوکری رہنے دیجیے. آپ باقی مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر عقل و شعور ہے. اس پر انہوں نے مزید گفتگو نہیں کی, اتنا ہی کہہ کر وہ مسکرا کر آگے چلے گئے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی بات خبر آگے بڑھے, لیکن خبر بہرحال اس میں آگے نہیں بڑھ سکی. اب کامران ٹیسوری صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ جناب یہ نوکری کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کون سی نوکری, آپ کس کی نوکری کر رہے ہیں؟ ہاں حکومت کی, وفاقی حکومت کی نوکری تو وہ ان کے پاس ہے, لیکن وہ جو مسکراہٹ تھی آفاق احمد صاحب کی, وہی بتا رہی تھی کہ جناب یہ کون سی نوکری کا ذکر ہو رہا ہے. خیر نقطہ اس سے بڑھ کر بھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اور بہت ساری باتیں. کراچی شہر میں دو اور جانیں لے لی گئی. گلستان جوہر میں ہونے والا واقعہ سب کے لیے افسوسناک, شرمناک اور قابل مذمت ہے. کراچی شہر کہ جس کی سڑکیں کبھی اسٹریٹ کرائم کی طرف وجہ سے لہو لہان ہوتی ہے, کبھی یہ روڈ ڈمپرز کی وجہ سے لہو لہان ہوتی ہے, لیکن یہاں کی حکومت, یہاں کی انتظامیہ ہے کہ اس پر سوال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ 11 بجے کے بعد جتنا ہیوی ٹریفک ہے وہ آ سکتا ہے, لیکن 11 بجے کے بعد کے علاوہ یہاں جو کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے اس میں ڈمپرز کا استعمال بے تحاشا ہو رہا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. دن دہاڑے یہ ڈمپرز مختلف شہریوں کی جانیں لے رہے ہیں, یہاں تک کہ بسیں جمتا ٹریفک کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, صرف اور صرف کل کے دن کے اندر 6 افراد کی جو واقعہ پیش آیا, اس میں جاں بحق ہونے کا مختلف ٹریفک حادثات کے اندر, اور وہ ڈمپر اور وہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہی ہوا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے خلاف کیا حکومت کوئی ایکشن لے گی؟ مرتضی واحب صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, آئی جی صاحب کو بھی خط لکھا ہے کہ جناب اسے روکا جائے, لیکن کیسے روکا جائے گا یہ تاحال ابھی تک یہ سوال کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. کامران ٹیسوری صاحب اس حوالے سے ایک مہم شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ بھی کوئی مہم کی طرف جائیں گے. ایک اور جماعت, ایک اور کچھ لوگوں نے بھی اس طرح کی کچھ کارروائیاں کی ہیں کہ ڈمپر کو روکا جائے. اگر حکومت کی مشینری نہیں رک سکتی تو کئی مشتعل افراد نے بھی روکنے کی کوشش کی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو میں اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی خبر دینے والا ہوں. انتظار کیجیے گا 24 گھنٹوں کے اندر کہ وہ ہوا کیا ہے معاملہ, کہاں کہاں پر مختلف ڈمپرز کو روکا گیا ہے, اور اس کے روکنے کے پیچھے کیا کیا لوگ تھے, کون کون لوگ تھے, اور کس طریقے سے ڈمپر کو روکنے کی کوششیں کی گئی ہیں. کیا کراچی کے شہری اپنے ہاتھ میں اب قانون لینے لگے ہیں, یا کراچی کے شہری اب انتہائی مایوس ہو چکے ہیں کہ یہاں پر عدالتیں اور انتظامیہ کوئی ان کی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے؟ میرے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اور میں اس اطلاعات کی کنفرمیشن کر رہا ہوں, میں ان کچھ ویڈیوز کی کنفرمیشنز کر رہا ہوں, اور آپ کو میں اگلے ویلاگ کے اندر تک میرے پاس اس کی تحقیقات مکمل ہو جائے گی تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے خبر دوں گا کہ اس میں معاملات کیا ہیں اور کس طریقے سے ہوئے ہیں اور کون لوگ اس میں انوالو ہیں, کیا ہے معاملات, اس پر بھی گفتگو ہوگی. ایک اور خبر بھی رہتی ہے, لیکن اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب کا گھر جلا دیا گیا. شیخ مجیب الرحمان وہ شخص ہے کہ جس میں پاکستان کے جب دولخت ہوا تھا, پاکستان کا ایک حصہ جب بنگلہ دیش بنا تھا, تو وہاں پر اس کے سربراہ وہ مقرر ہوئے تھے. اس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. اس کے بعد حسینہ واجد ان کی جو بیٹی ہے, انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پر وہاں پر ایک حکومت کی, ایز اے ڈکٹیٹر انہوں نے حکومت کی, اور اب وہ بھاگ کر انڈیا کے اندر موجود ہے. انڈیا سے انہوں نے خطاب کیا, اور اس خطاب کے بعد اس کے رد عمل میں شیخ مجیب الرحمان کا جو گھر ہے اسے جلا دیا گیا ہے, اور وہ تقریر کا ایک رد عمل آیا جو وہاں پر ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا معاملات ہو گئے ہیں. آخری دو خبریں اور رہتی ہیں میرے پاس, اور پھر ان خبروں کے بعد ہم کسی اور طرف جائیں گے. ایک بڑی خبر جو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہی تھی, اور میں نے آپ سے کچھ ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر, اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفاق احمد صاحب کو مختلف اتحاد میں شرکت کے لیے سوچا گیا ہے, بات کی گئی ہے. آج یہ میری خبر کی تصدیق ہوئی ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میری خبر کی تصدیق ہوئی ہے. آج آفاق احمد صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سندھ میں جو اس وقت 6 کینالیں چل رہی ہیں, اس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے, اس میں مختلف سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے اور کئی اہم سیاسی اور جماعتوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے, اور ان کے ساتھ ایک الائنس کے طور پر وہ آگے کی طرف بڑھنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے.
جلد آپ کو یہ اطلاع ملے گی کہ سندھ میں ایک الائنس بن رہا ہے جس میں جو دیہی سندھ ہے اس کی سیاسی جماعتیں بھی اور شہری سندھ ہے اس کی سیاسی جماعت میں اس میں آفاق احمد صاحب کا نام کا ذکر آ رہا ہے. اس کی تصدیق کر دی ہے آج آفاق احمد صاحب نے کہ ان سے باضابطہ رابطہ اس حوالے سے ہوا ہے. ہم نے آپ کو کل ذرائع سے یہ خبر دی تھی کہ بھائی ایسا کوئی اتحاد کوئی ایسا فارمولہ بن رہا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے جو کچھ بھی اس وقت سارے معاملات سندھ کے اندر چل رہے ہیں اس کے خلاف کوئی اتحاد کی بات ہو. تو یہ اب میرے پاس کنفرم اطلاع آ چکی ہے, خود آفاق احمد صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. تو ظاہر ہے میری خبر جو میں نے کل دی تھی تو اس کی تصدیق آج ہو چکی ہے اور آج انہوں نے پریس بریفنگ میں بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ معاملات ہوئے ہیں. تو جو خبر میرے پاس آتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے ایکسکلوزیو خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ورنہ تو لوگ ہمیں دیکھ کر ہی چیزیں چلاتے ہیں, لیکن خبریں ہمارے پاس ہی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ وہاں کیا معاملات ہوئے اور کس طریقے سے ہوئے. ایک اور خبر اور ایک اور معاملہ رہ گیا جو بہت زیادہ اہم ہے اور جو بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. ایک بڑی ہی اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں سندھ کے اندر, اور سندھ کے اندر جو مختلف وزارتیں ہیں اس میں تبدیلی کی افواہیں مختلف لوگ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن انتظامی طور پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, وزراء کی تبدیلیاں نہیں ہو رہی ہیں. اچھا, پچھلے دنوں کسی نے یہ خبر چلائی کہ جناب میں نے اس کی بات بھی بتائی تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی ایک اہم عہدہ مل رہا ہے جس کا وہ حلف اٹھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ٹی وی چینل نے یہ خبر چلائی کہ ان کے پاس آئی ٹی اور شپنگ کی جو ہے وہ منسٹریاں آ رہی ہیں. در حقیقت ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر کچھ لوگ ماضی کے ساتھ ہی چیزوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس یہ دو منسٹریاں ہمیشہ رہی ہیں, اکثر رہی ہیں, ہمیشہ تو نہیں اکثر رہی ہیں, ایک آئی ٹی کی اور ایک پورٹ اینڈ شپنگ کی. اب آئی ٹی کی منسٹری کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جناب پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور پچھلی حکومت میں بھی آئی ٹی کی منسٹریاں ان کے پاس رہی ہیں. اب اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جناب آئی ٹی اور شپنگ کی منسٹریاں ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے پاس اکثر, بلکہ ہمیشہ نہیں اکثر ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے, تو بس مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی آئی ٹی اور شپنگ کی منسٹری دی جا رہی ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز نے اس کی باقاعدہ خبر بھی نشر کر دی نا, کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ دو منسٹری مل رہی ہے. سرکار یہ 2025 ہے, یہ 2025 ہے, اور ایم کیو ایم کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سال 2023, سال 2018, سال 2013, سال 2008, سال 2002 سے انتہائی مختلف ہے. سوچنے کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہے, مگر میرے ریسورسز اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ تاحال دلی دورست مستقبل قریب میں نہیں ہو رہا ہے, مطلب ابھی 2-4-6 دنوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے, آگے چل کر اگر یہ معاملات ہو جائے تو ہو جائے. اب اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک پریشر آ رہا ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت کے پاس کئی وزارتیں خالی ہیں اور کئی لوگوں کے پاس پورٹ فولیو ڈبل ہے. تو حکومت کے پاس ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے چند لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے. اب اس میں ظاہر ہے مختلف, ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون اس میں ایکوموڈیٹ ہوگی اور ایم کیو ایم کا ایکوموڈیٹ کرنی ہے, لیکن ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کو جو کسی زمانے میں کسی لوگوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے تھے, میری بات کو سمجھیے گا, میری بات کو غور سے سمجھیے گا, اس کو فیوریٹ نہیں ہے, صحیح ہے, دینا ضرور ہے ایم کیو ایم کو, لیکن جن ناموں پہ بات ہو رہی ہے ان ناموں پر کو فیوریٹ نہیں ہے وہ. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے کسی زمانے میں بڑے فیوریٹ رہے اور ان کی فیوریٹزم کی وجہ سے ہی انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا, اور اب وہ اپنی قربانیوں کو بتاتے بھی ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے کیا, ہم نے کیا, ہم نے کیا, لیکن پانی کچھ تھوڑا سا اوپر تک آ چکا ہے. تو اب وہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہو رہا ہے, یہ کسی اور طریقے سے جا رہا ہے, کسی اور طرف جا رہا ہے. میری بڑی نگاہ ہے, صحیح ہے, اس پر میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی, ایم کیو ایم سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, اور کچھ کئی جگہوں پر میں ذرا معلوم خبر کو جمع کر رہا ہوں. سارے اس وقت فوری مستقبل قریب میں فوراً 1-2 دن کے اندر ہو رہا ہے, اس طرح کی صورتحال نہیں ہو رہی ہے. ہاں ہوگا, لیکن آگے چل کر ہوگا, اور وہ کب ہوگا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.